अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 32वां सबक है। चूँकि बहुत सारे सवालात इस हफ़्ते के पेंडिंग में हैं जिनके हवाले मिल गए, आज उन सवालात को मैं ले रहा हूँ। इनमें पहला सवाल है मोहम्मद सोहेल साहब बेंगलुरु कर्नाटका से। इन्होंने पूछा है कि मौलाना, कानों पर जो बाल आ जाते हैं उसका निकालना शरअन कैसा है। जैसे कानों पर बाज़ औक़ात बाल आते हैं जो नज़र आने में बहुत ही बदनुमा नज़र आते हैं, तो ऐसे बाल रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। हमारे मोहम्मद सोहेल साहब, आपके सवाल का जवाब मुझे मिला है किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 142 पर। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कान, नाक और सीना, इसके ऊपर जो ज़ायद बाल आ जाते हैं उसके ताल्लुक़ से जैसे आपने सवाल किया, ऐसे ही किसी साहब ने सवाल किया था। हज़रत ने उसके जवाब में लिखा है कि सीना और पुश्त के बाल तो निकालना जायज़ है, लेकिन खिलाफ अदब है, यानी हराम मकरूह वग़ैरह नहीं है, सिर्फ़ खिलाफ अदब है। तो बाज़ औक़ात अगर ये बढ़ जावे तो आप इनको निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। चाहे वो नाक के बाल हो, चाहे वो कानों पर के बाल हो, तो आप उसको निकाल सकते हैं। अगला जो सवाल है ये सलमान अख्तर साहब ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। इन्होंने कहा, मौलाना, बाज़ औक़ात मय्यत को दफन करने के बाद में भी कब्रस्तान के अंदर लोग खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ करते हैं, तो शरअन ये अमल कैसा है कि कब्रस्तान के अंदर मय्यत को दफन कर देने के बाद फिर दुआ करना। हमारे सलमान अख्तर साहब, आपके सवाल का जवाब मुझे मिला मसाइल मय्यत के अंदर, जो उन्होंने फतावा महमूदिया के हवाले से लिखा है। इसमें आपके सवाल के जवाब का हू बहू जवाब है। उन्होंने लिखा है कि मय्यत के लिए इस्तिग़फ़ार करना और हाथ उठाकर दुआ मांगना कब्रस्तान में भी जायज़ है और बग़ैर हाथ उठाए भी दुरुस्त है, लेकिन चूँकि लोग बकसरत अपनी मुरादें मज़ारात पर जाकर असहाब क़ुबूर से मांगते हैं, जो कि हराम है और शिरक है, इसलिए हाथ ना उठाए जाए ताकि उनके साथ तशब्बुह ना हो और उनके अमल को तक़वियत और तायीद हासिल ना हो सके। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 394, फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 108। इसी तरीक़े से आगे लिखा है, दुआ बग़ैर हाथ उठाए भी की जा सकती है और हाथ उठाकर भी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन के बाद क़िबले की तरफ रुख फरमाकर हाथ उठाकर भी दुआ फरमाई है। अगर हाथ उठाकर दुआ करना चाहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए कब्र की तरफ चेहरा ना किया जाए, बल्कि क़िबले की तरफ चेहरा कर लिया जाए। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 406। उन्होंने फ़तहुल बारी के हवाले से लिखा है जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 122 व अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 392। तो इससे ये पता चलता है हमारे सलमान अख्तर साहब के कब्रस्तान में अगर हम लोग जाते भी हैं, मय्यत के लिए दुआ वग़ैरह भी करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एहतियात ये रखी जाए कि क़िबले की तरफ हमारा चेहरा हो, कब्र की तरफ चेहरा ना हो, और हत्तल इम्कान बग़ैर हाथ उठाए दुआ करने की हम कोशिश करें। अगला जो सवाल है ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब यरवाड़ा पुणे, इनके 5-6 सवालात हैं, लेकिन मैंने चूँकि इससे पहले बताया हूँ कि भाई हर आदमी जो है उसको हर हफ्ते सिर्फ एक सवाल का जवाब मिलेगा, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब के जो है तकरीबन पिछले 1 महीने से सवालात पेंडिंग में थे, इसलिए आज उनके 2 सवालात हम ले रहे हैं। उनका पहला सवाल है कि इंस्टॉलमेंट पर यानी किस्तों पर जो गाड़ी वग़ैरह ख़रीदी जाती है उसका ख़रीदना शरअन कैसा है। हमारे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इंस्टॉलमेंट पर जो गाड़ियां ख़रीदी जाती है उसके लिए हमारे उलामा ने कुछ शराइत लिखी है। उन शराइत के साथ में अगर आप इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी, बाइक या कार वग़ैरह ख़रीदते हैं तो वो जायज़ है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने हू बहू आपके सवाल का जवाब जदीद फ़िक़ी मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 261 के ऊपर दिया है कि आजकल किस्तों पर यानी इंस्टॉलमेंट पर सामान को बेचने का रिवाज आम हो गया है।
اور لینے والے جو بائر ہے ان کو بھی اس کے اندر سہولت ہوتی ہے، اور جو سیلر ہے اس کو بھی وہ بھی اپنی جو دیری ہوتی ہے، جو ڈیلے ہوتا ہے، اس کو ملحوظ رکھ کر اس کی قیمت کو کچھ بڑھا لیتا ہے۔ اس طرح کی خرید و فروخت میں نقد کی قیمت کم اور ادھار کی زیادہ ہوتی ہے، یہ صورت جائز ہے۔ مطلب میں آپ کو بتا دوں، جیسے ایک موبائل فون ہے، اگر آپ نقدی میں خرید رہے ہیں تو دکان والا آپ کو وہی موبائل فون 10,000 روپے میں دے رہا ہے، اور اس نے وہاں پہ لکھ کے لگا دیا کہ اگر آپ ادھاری میں لیں گے تو 15 مہینے تک آپ مجھے 1,000 روپے دینا، تو 10,000 کا موبائل آپ کو 15,000 میں مل رہا ہے، اور دکان والا آپ سے ہر مہینے 1,000 لے رہا ہے، تو آپ کو دینے میں سہولت اور اس کو 5,000 کا ایکسٹرا نفع، تو یہ صورت اس کے لیے بھی جائز ہے، آپ کے لیے بھی جائز ہے، لیکن چند شرطیں، البتہ معاملہ طے کرتے ہوئے ان امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ دونوں کے بیچ کا جو بھی لین دین ہوگا، نقد ہو یا ادھار میں ہو، وہ پہلے پوری طرح سے طے کر لیا جائے۔ نمبر 2، جو قیمت ادھار کی آپ لوگ طے کریں گے وہ ایک طے قیمت ہو۔ مثال کے طور پہ 10,000 کا موبائل ہے تو انسٹالمنٹ میں 15 دینا ہے تو 15 ہی دینا ہے، بعد میں دکان والا یہ نہ کہے کہ تجھے 16 دینا پڑیں گے، یا آپ یہ نہ کہے کہ میں تجھے 14 ہی دوں گا۔ یہ قیمت پہلے سے طے ہونا چاہیے، اور وقت بھی کہ جو ڈیوریشن ہے وہ اتنے ہی ڈیوریشن میں دینا ہے، اس میں کم زیادہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ نہیں رہے گا کہ آپ نے اگر 1 دن 2 دن ڈیلے کیے تو دکان والا یہ کہے کہ میں اس کے اوپر ایکسٹرا چارج کروں گا، یا اس کے اوپر تم کو 100 روپے ڈیو دینا پڑے گا، تو یہ صورت آپ کے لیے بھی ناجائز ہوگی، اس کے لیے بھی، کیونکہ یہ بیاج کی اور انٹرسٹ کی صورت ہوگی۔ نمبر 3، اگر خریدار وقت مقررہ پر پیسے ادا نہ کر پائے تو تاخیر کی وجہ سے قیمت میں مزید اضافہ نہ کیا جائے۔ اگر تاخیر مزید کی وجہ سے پھر قیمت بڑھا دی جائے تو یہ حرام ہوگی اور یہ انٹرسٹ ہوگا، تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھو۔ پتہ یہ چلا پورے مسئلے کا خلاصہ کہ انسٹالمنٹ پر چیز خریدی جا سکتی ہے، زائد قیمت میں بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن تاخیر ہونے کی وجہ سے اس میں انٹرسٹ نہیں لگے گا، اس میں کوئی ڈیو نہیں لگے گا، تو یہ صورت آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ کا اگلا سوال، جس کمرے میں ٹی وی ہے اس میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھو، نماز کی جو شرائط ہے، اس کے اندر جو شروط ہے، جو 7 اندر کے 7 باہر کے، اس کے اندر وہ شرائط پہ آپ نے کھرے اترنا، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف چہرہ ہونا، نماز کی نیت کرنا، اور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ٹی وی ایک الیکٹرانک آلہ ہے، اگر وہ چل رہا ہے، اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہے، تصویریں اس پہ چل رہی ہے، تو یہ خلاف ادب ہے، اس سے بہت زیادہ احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ٹی وی آف ہے، بند ہے، تو اس کی حیثیت ایک بے جان جو ہے مشین کے جیسی ہے، جو پڑی ہوئی ہے آپ کے گھر کے اندر، تو اس صورت میں آپ کے نماز کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے، یہ ایک بہن ہے بامبے سے، اس بہن نے یہ پوچھا ہے کہ مولانا، بہت ساری احادیث میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں اور تعلیم کے اندر بھی سنتے ہیں کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں گی اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں، مگر ہمارے گھر پہ روزانہ نیوز پیپر آتا ہے جیسے انگلش وغیرہ کے، تو اس میں بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہے۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا وہ تصویریں بھی اس صورت میں داخل ہوں گی جو صورت آپ نے بتائی ہے، کہ اگر وہ تصویریں جو ہے وہ بھی تصویروں کی وجہ سے گھر میں فرشتے وغیرہ نہیں آئیں گے؟ تو بھئی ہماری جو بہن نے یہ سوال کیا ہے، دیکھو نیوز پیپر جو ہے وہ اس کے حکم میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید والی حدیثیں ہیں، یہ ان تصویروں اور ان مورتیوں کے بارے میں ہے جن کو شوق کے طور پر لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پر لگاتے ہیں، یا لوگ اس کے کپڑے استعمال کرتے ہیں، یا لوگ ویسے تصویروں کے پردے اپنے گھروں میں لٹکاتے ہیں، یا لوگ دکھاوے کے لیے ان تصویروں کا استعمال اپنے ٹی شرٹس پر کرتے ہیں یا اپنے کپڑوں پر کرتے ہیں، تو یہ تمام صورتیں شوق والی ہو گئی جو اس کے اندر داخل ہے۔ نیوز پیپر ایک اخبار ہے جس کے اندر وہ جو تصویر جو آتی ہے وہ آپ کے لیے ضرورت والی، دکھاوے والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک کیا کہیں گے اسے، ایک خبر ہوتی ہے جسے آپ پڑھ کر بعد میں اس کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کرتے کہ اس کے اندر کی تصویروں کو کاٹ کاٹ کے اپنی دیواروں پر لگاتے ہیں،
تو چونکہ اس میں دکھاوے کا، ریا کا، نمود کا کوئی آپ کے ذہن و دماغ میں تصور نہیں ہے، اس لیے نیوز پیپر کی جو تصویریں ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوں گی. لیکن پھر بھی نیوز پیپر بھی آپ ایسا رکھے کہ اس کی جو تصویر ہے وہ فرنٹ پیج کے اوپر نہ رہے اور نیچے چلی جائے. اگلا سوال، یہ حافظ اظہر الدین صاحب پٹن گجرات کے رہنے والے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے مولانا آج کل جن لڑکے لڑکیوں کی منگنی ہو جاتی ہے تو ان میں آپس میں واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے سے چیٹ کرنا یا موبائل کے اوپر بات کرنا یہ عام ہو چکا ہے، اور ماں باپ بھی ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ اپنی بیٹی اس کے منگیتر سے باتیں کر رہی ہے تو ماں باپ نظر انداز کرتے ہیں، یا بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی منگیتر سے بات کر رہا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. شرعاً یہ کیسا ہے؟ بھائی ہمارے حافظ اظہر الدین صاحب، شریعت کے اندر نکاح جب تک ہوتا نہیں اس وقت تک منگیتر بھی نامحرم ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کے بھی وہی شرائط ہے، وہی احکام ہے جو کسی اجنبی مرد کے ساتھ میں بات کرنے کے احکام ہیں. اس لیے منگیتر سے بات کرنا بھی حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، چاہے وہ منگیتر کیا کہیں گے اسے، مرد ہو یا وہ عورت ہو. مرد ہے تو وہ مستورات سے بات نہ کرے، اور مستورات اگر ہے تو وہ مرد سے بات نہ کرے. اور دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندی ہے، اس پہ عمل کرو گے تو بھلائی آئے گی، خیر آئے گا. اور اگر نہیں عمل کرو گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی ایسی منگنیوں کی رسم جس میں مولانا اکبر ہاشمی نے بذات خود شرکت کی، جس میں 5-5 لاکھ روپئے لوگوں نے خرچ کیے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ منگنی کی رسم ختم ہو گئی. کیوں؟ دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو فضول خرچی، اللہ رسول کے حکم توڑے تھے منگنی میں. دوسرے، لڑکا لڑکی کو اتنی آزادی دے دیے کہ دونوں دن بھر واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے سے چیٹ کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں موبائلوں پہ بات چیت کرتے تھے. ابھی شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی، لیکن درمیان میں ہی لڑائی جھگڑے، تیری میری. شادی سے پہلے دونوں کے بیچ میں ایسے ہو گئے کہ پھر وہ منگنی کی رسم شادی سے پہلے ہی ختم ہو گئی. لڑکا اپنے گھر پہ، لڑکی اپنے گھر پہ، دونوں کے رشتے ٹوٹ گئے. وہ جو 5-6 لاکھ روپئے خرچہ کیے تھے وہ سب پانی میں چلے گئے. میں نے تحقیقات کیا، ارے بھائی کس وجہ سے منگنی ٹوٹی؟ تو لڑکی کے والد صاحب نے کہا، بولے مولانا ابھی شادی ہوئی نہیں، اور وہ لڑکا میرے بیٹی کو فون کر کے بولتا کہ کل تو فلانے مال میں نظر آ رہی تھی تیرے فلانے کزن بہنوں کے ساتھ، فلانے رشتہ داروں کے ساتھ، تو نے میرے سے اجازت نہیں لی، میرے سے بغیر اجازت تو مال بھی گھوم رہی، بازار بھی گھوم رہی، اس کا مطلب تو اور کہاں کہاں پہ گھومتی ہوں گی، پھرتی ہوں گی، ادھر ادھر جاتی ہوں گی. تو بیٹی تھوڑی سی ہماری پریشان ہو گئی، رونے دھونے لگی. اس کی والدہ نے پوچھی تو اس نے کہا کہ اکرم کا فون آیا تھا اور وہ یہ بول رہا تھا کہ تو میری بغیر اجازت کہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتی ہے. تو والدہ نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بابا ابھی تو کون ہے؟ ابھی میری بیٹی ہے، میرے گھر میں ہے، ابھی تیرے نکاح میں نہیں ہے. ابھی سے تیری بھائی گیری، ابھی سے تیری دادا گیری، ابھی سے جب تو اس کے اوپر اتنا حکم چلا رہا ہے تو نکاح کے بعد تو اس کا سانس لینا بھی مشکل کر دیں گا. اس لیے ایسے آدمی کو بیٹی دینے سے تو اچھا ہے میں اپنی بیٹی کسی اور کو دوں. اس وجہ سے بولے میں نے اپنے بیٹی کا رشتہ توڑ دیا. بھلے مجھے 4-5 لاکھ کا خرچہ آیا ہو، وہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس سے زیادہ تو میں دان میں اور خیرات میں لوگوں کو دے دیتا ہوں. وہ صاحب نے اس وجہ سے رشتہ توڑ دیے. وجہ کیا بنی؟ اللہ رسول کے حکم کو توڑنا. شانے بن رہے تھے دونوں بھی، بات چیت کر رہے تھے ایک دوسرے سے، تو نکاح ہوا نہیں، اس سے پہلے ہی وہ منگنی ختم ہو گئی. ایک اور واقعہ، ایک جگہ پہ ایسے ہی منگنی کی رسم ہوئی جس میں لاکھوں روپئے خرچ ہوئے، لیکن 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ وہ منگنی بھی ٹوٹ گئی. تو وہ میں نے تحقیقات کیا، پتہ یہ چلا کہ لڑکا لڑکی موبائل پہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، دونوں ہائر ایجوکیٹڈ تھے. تو لڑکی نے لڑکے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھ تیرے والدین وغیرہ جو ہے وہ سب گاؤں کے رہنے والے ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان لوگوں کا ماڈرن لائف اسٹائل نہیں ہے، تو میرا ان کے ساتھ جمنے والا نہیں. اس لیے شادی کے بعد نارملی میں ایک 8-15 دن تیرے ماں باپ کے ساتھ رہوں گی، اس کے بعد ہم لوگ یا تو بامبے میں سیٹل ہو جائیں گے یا تو پونے میں سیٹل ہو جائیں گے. تمہارے گاؤں میں رہنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یا تمہارا جو شہر ہے وہاں میں نہیں رہ سکتی. اب لڑکا لڑکی کے اسی مسئلے کو لے کر حجت اور تیری میری شروع ہو گئی.
اور وہ جو ان دونوں کے آپس کے درمیان کا رشتہ تھا نکاح سے پہلے ختم ہو گیا. کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی اللہ رسول کے حکم کو توڑنا. جب وہ نامحرم ہے، ارے ختم ہو گئی بات، آپ نے بات کیوں کی؟ اور یہ صرف دنیا داروں کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں میں، ہمارے یہاں پہ بہت سارے دیندار لوگوں کے گھرانوں میں بھی وہ اپنی بیٹیوں کو کھلی آزادی دیتے ہیں اپنے منگیتروں سے بات چیت وغیرہ کرنے کے لیے، جو شرعن بالکل درست نہیں ہے، ایک دم غیر مناسب عمل ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. بڑی آفت اور بڑی مصیبت آنے سے اچھا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ کے اس عمل کو فوراً اسٹاپ دے دے. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھو بھائی، یہ آج کے سوالات کے جوابات تھے. اس میں جن کے حوالے آسانی سے ملے میں نے ان کو لے لیا ہوں. بہت سارے سوالات پینڈنگ میں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ آئیں گے. اور ایک بات آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ، بہت سارے لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارے محلے میں فلانے صاحب رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، یہ کرنا کیسا ہے؟ مولانا ہمارے رشتہ دار میں فلانے چچا تایا ہے، انہوں نے ایسا کیا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو ایسا اور ویسا اور اس کے اور اس کے بارے میں جو سوالات ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ سے جو متعلق مسئلہ ہے پرسنل آپ سے، آپ اس کا سوال کرو تو ہمارے یہاں پہ جواب ملے گا. اس کے سوالات اللہ کے واسطے نہ کیے جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.